अफगान रजीम की जारियत वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी से मुतल्लिक भी अहम फैसले का इम्कान। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की ईमा पर किया। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। अफगान इश्तियाल अंगेज़ी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ख्वारिज को मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर की जानिब से जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी हुई है। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। फितना ख्वारिज का खात्मा होना चाहिए। 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दियों को खुली छूट दी और खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जंगबंदी से गजा में खूनरेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्लामी मुल्कों ने किरदार अदा किया। गजा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। अमन मुआहदे पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा वाले पुरुमीद हो गए हैं कि अब शहादतें नहीं होंगी। फितना ख्वारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 45 से 50 ख्वारिज जानूबासी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है 15 और 16 अक्टूबर की रात मोहम्मद में ख्वारिज की तश्कील की मुसद्दिक का इत्तला पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की कि ख्वारिज जख्मी हुए। कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फुटेजेस में ऑपरेशन से पहले खारिजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक ख्वारिज अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने आए थे। मकसद सरहदी इलाके में दहशतगर्दी फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फितना ख्वारिज के 34 दहशतगर्द मारे गए। ISPR कहना है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान बन्नू में 8 ख्वारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दियों का खात्मा करेंगे। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। मुल्क में किसी को बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के बाद मोहसिन नकवी ने कहा तहरीक लब्बैक से पूछें उनका मकसद फ़लस्तीन था या दहशतगर्दों की रिहाई। TLP के आला अहदेदारों से हुकूमत के मुज़ाकरात होते रहे। ये क्या बात हुई कि हर 2-3 माह बाद एक एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। तहरीक लब्बैक ने गन पॉइंट पर गाड़ियाँ एहतजाज में शामिल कराईं। मुज़ाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उनको रोका गया जिनके पास असलहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा फ़लस्तीन के नाम पर एहतजाज करने वालों ने पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। SHO को गाड़ी से निकाल कर 21 गोलियां मारी गईं। हुकूमत का आज गजा में अमन होने पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा गजा मुआहदे पर जुम्मे के खुतबे में अल्लाह का शुक्र अदा करें। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया।
گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف پی پی کا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹے گا۔ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے 400 لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے ہدف کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں بلکہ فساد ہے۔ احتجاج کے دوران کیلوں والے ڈنڈوں، پیٹرول بم اور اسلحے کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بازار، دکان یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کو فون پر دھمکیاں دینے والا ٹی ایل پی کارکن گرفتار۔ ملزم ثاقب نے ٹی ایل پی عہدیداروں کی جانب سے دھمکیوں کی ہدایات کا اعتراف کر لیا۔ یہ جو کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے۔ مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ انتہا پسند جماعت کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب قرار دیا۔ صدر ایف پی سی سے عاطف اکرام شیخ نے کہا ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام نے کہا ڈنڈے کے زور پر دباؤ ڈالنا اسلامی یا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی وفد کی شہباز شریف سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر پارٹی کا موقف پیش کیا۔ حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ کہا وفاق اور پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کو اہمیت نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی بطور اتحادی ساتھ چلنا چاہتی ہے لیکن حکومت کا ساتھ دینے پر شدید مشکل کا سامنا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں قانون سازی پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا بیان بازی سے متعلق سیز فائر جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کا حکومت سے جاری مذاکرات سی ای سی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی۔ میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو ٹیلی فون۔ وزیراعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیراعظم سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا کہا۔ وزیراعظم نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روکا۔ وزیراعلیٰ نے کچھ دیر انتظار کیا پھر واپس چلے گئے۔ وزیراعلیٰ کے پی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ فیصلے اب پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی، اب عوامی قوت فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد پر جلد ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی حکومت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہا ہم نے اصول اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کریں گے لیکن ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔
چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے دعوے جھوٹے نکلے۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دورے کا مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ اور جوانوں کو شاباش دینا تھا۔ پچھلا روز افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی جانب سے گیٹ خود تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروپوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور TTP فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ TTP فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلعہ کما خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ قابض افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بھی نقاب۔ بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنہ الخوارج کو استعمال کرنے لگا۔ بھارت کا گودی میڈیا جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز بنا کر جھوٹی خبریں پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان ترجمان ذبیح اللہ نے پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جسے بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب اچھالا۔ افغان میڈیا نے کابل میں دھماکے کو بھی آئل ٹینکر پھٹنے سے منسوب کیا۔ گودی میڈیا نے شمالی وزیرستان کے رہائشی عادل داور کو شہید پاکستانی فوجی قرار دیا۔ عادل داور نے ویڈیو پیغام میں جھوٹے دعووں کو رد کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ مودی صدر ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم پر طنز، سوشل میڈیا پر لکھا آپریشن سندور پر ٹرمپ سے اختلاف کی جرت نہ کی۔ مودی نے امریکی صدر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ امریکی توہین کے باوجود بار بار مبارکباد کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا امریکی دورہ منسوخ کر دیا۔ شرم الشیخ امن اجلاس میں بھی شرکت کی ہمت نہ کر سکا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی گھر آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہا پاکستانی قوم بھارت نواز فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ملک میں قیام امن کے لیے شہداء کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں پر فائرنگ، متعدد فلسطینی زخمی۔ اسرائیل کی ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم اپنی ہی فورسز پر برس پڑی۔ کہا اسرائیلی فورسز نے یولو لائن کراس کرنے پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ لوگوں کو ہی پتہ نہیں تھا یہ لائن کہاں موجود ہے۔ یہ لائن صرف نقشے پر ہے، زمین پر نہیں۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس کا کہنا ہے بقیہ لاشیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک حماس تمام لاشیں حوالے نہیں کر دیتی۔ حوثی ملیشیا کے چیف آف اسٹاف محمد الغماری اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں میجر جنرل عبدالقریم الغماری کو 13 سال کے بیٹے اور چند ساتھیوں سمیت ہدف بنایا گیا۔ اگست میں اسرائیل نے صنعاء میں حوثی حکومت کے وزیر اعظم احمد الروحی، متعدد وزراء اور سینئر فوجی افسران کو نشانہ بنایا تھا۔ خانہ بال میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ، لڑکا قتل، بھائی زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتول شاہد نے 1.5 ماہ قبل شور کوٹ کی رہائشی عائشہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ افتخار آرائن کے گھر پنچایت سے واپسی پر فائرنگ کی۔
شاہد کے اماموں کے مطابق پنچایت کے دباؤ پر شاہد کی کم سن بہن کا نکاح عائشہ کے کم عمر بھائی سے کرایا گیا۔ فائرنگ عائشہ کے بھائیوں نے کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی پی او خانیوال کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، سندھ میں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع نے بتایا ایم کیو ایم نے وزیراعظم کو ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا۔ پی آئی ڈی سی ایل کو کام سے روکنے سمیت دیگر معاملات پر تحفظات سامنے رکھے۔ ایم کیو ایم وفد نے کہا گرین لائن پروجیکٹ روکنے سمیت صوبائی حکومت کے عوام دشمن اقدامات قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، بطور وزیراعظم مداخلت کر کے ان سے بات کریں۔ سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف عوام دشمن اقدامات قبول نہیں۔ فاروق ستار نے کہا عوام کو جواب دینا ہے، ایم این ایز کو کام سے روکا جائے گا تو کیسے چلے گا؟ پولیس اور رینجرز مل کر کچے میں آپریشن کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ یہاں سے چل جا کے وہ پنجاب بارڈر کی طرف جاتے ہیں، امن تب بحال ہوگا کہ جب سندھ اپنے کچے میں آپریشن کرے اور پنجاب اپنے کچے میں آپریشن کرے۔ ڈاکوں سے جان چھڑانی ہے تو سندھ اور پنجاب میں بے وقت آپریشن کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے جو ڈاکو ہتھیار ڈال دیں گے انہیں قانون کے مطابق انصاف دیں گے، اور جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے وہ مقابلے میں مارے جائیں گے۔ نئے ایف سی ایوارڈ کے لیے پہلی میٹنگ نومبر میں ہوگی۔ تمام معاملات پر بات ہوگی۔ ٹیکس اصلاحات پر کام جاری ہے۔ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس دینا ہوگا۔ پاکستان میں فارمل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اٹلانٹک کونسل کے مباحثے میں گفتگو، کہا بجلی کے نرخوں میں کمی پر بھی کام کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایمبیسی انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج تہران میں سالانہ فوڈ اینڈ کلچر فیسٹیول کا اہتمام۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے افتتاح کیا۔ تقریب میں مہمانوں کے علاوہ طلبہ اور ان کے والدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستانی کھانوں کی مختلف اقسام مہمانوں کو پیش کی گئیں۔ طلبہ نے روایتی نغموں پر دلکش پرفارمنس دے کر شرکا کو محظوظ کیا۔ سعودی وفد کی کراچی آمد پر کرکٹ سے متعلق بھی بات ہوئی۔ پاکستان سعودی عرب کا پہلا ٹپ بال میچ جلد ہوگا۔ ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا تقریب سے خطاب، بتایا سعودی شہزادے نے کہا میچز شارجہ کے ساتھ سعودی عرب میں بھی ہونے چاہیے، ہمیں اسٹریٹ سے اسٹیڈیم تک کا سفر پورا کرنا ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف سے پچھلے دنوں میری ملاقات ہونے والی تھی۔ میری بلاول بھٹو صاحب سے درخواست ہے اسپورٹس کے لیے وہ مجھے سپورٹ کرے، اکیڈمی میرے نام پہ ہو۔ وزیراعظم مریم نواز اور بلاول بھٹو مالی معاونت کریں۔ پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کو متعارف کرانے والے اشرف تائی نے پھر اپیل کر دی۔ اہلیہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا بیماری کی وجہ سے مالی مشکل درپیش ہے۔ اہلیہ سمینہ نے گرینڈ ماسٹر کی خدمات کو حکومتی سطح پر سراہنے اور اعزازات سے نوازنے کا مطالبہ کیا۔